नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर फारूक अफजल, सर्विसेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के प्रिंसिपल हैं। इससे पहले लाहौर जनरल अस्पताल में, किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में, म्यू अस्पताल में अपनी खदमात सर अंजाम दे चुके हैं। इस वक्त वो प्रिंसिपल हैं सिम्स के, और जो एक बड़ा अस्पताल लाहौर का सर्विसेज अस्पताल। डॉक्टर साहब, वेलकम टू द शो। शुक्रिया सर, सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा अस्पताल के हवाले से, आपने ज्वाइन किया और थोड़ा अर्सा हुआ, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। सिम्स एक बहुत अच्छा अदारा है, यहाँ पर बतौर प्रिंसिपल आप काम कर रहे हैं। सर, सर्विसेज अस्पताल को बेहतर करने के लिए अभी तक आपने कुछ अरसे में क्या क्या वहाँ पर इक़दामात किए? अच्छा, हॉस्पिटल जो है हमारे वहाँ पे आपको पता है 3 सर्विसेज बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक इमरजेंसी सर्विस, दूसरी ओपीडी की सर्विस और तीसरी इंडोर की सर्विसेज। एमरजेंसी चूँकि गवर्नमेंट की भी प्रायोरिटी है, एमरजेंसी में जब आप बाहर निकलते हैं खुदा न खासा किसी को नहीं पता होता कि उसके साथ क्या हो सकता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो एमरजेंसी में हमारा सबसे पहला फोकस रहा कि हमने इमरजेंसी में एक तो इमीडिएट केयर ऑफ द पेशेंट, बिल्कुल, दूसरा हम इमरजेंसी में जो सर्विसेज हैं जैसे मेडिसिन की प्रोविज़न और डायग्नोस्टिक सर्विसेज की प्रोविज़न वो हमारी अप टू डेट हो। और उसके लिए हमने सबसे बड़ा कदम ये उठाया कि मैंने एक फैकल्टी मेंबर को उसका इमरजेंसी का डायरेक्टर लगाया और 2 फैकल्टी मेंबर को एडिशनल डायरेक्टर लगाया, इन एडिशन टू जो कि हमारे एडमिनिस्ट्रेशन का स्टाफ था। उनके आने से हमारी बड़ी बेहतरी हुई है कि हमारी क्लिनिकल सर्विसेज और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का आपस में बड़ा लेज़ॉन हुआ है। हमने अपनी डेफिशिएंसीज आइडेंटिफाई की, हमने इमरजेंसी केयर के अंदर जो हमारे लैकुनी थे वो आइडेंटिफाई किए और उसको प्लग करने की कोशिश की है। अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये क्लेम कर सकता हूँ कि हमारे काफ़ी हद तक बेहतरी आई है ये जो लास्ट 3 महीने के अंदर। बिल्कुल। दूसरा हमारा है ओपीडी की सर्विसेज। ओपीडी सर्विसेज जो है आपको पता है कि एक महीने में हम 5 से 6 हज़ार हमारा जो टर्नओवर है, हम उसके अंदर उसको 4 लेयर में लाना कोशिश कर रहे हैं। एक हमारा वहाँ पे हमने एक कमेटी बनाई है जो कि अपॉइंटमेंट सिस्टम को रहे, जैसा आपने देखा क्यू सिस्टम है बैंक्स में, आप जाएं आपको अपॉइंटमेंट्स के ज़रिए मिलती। दूसरा है एक वहाँ पे रेफरल सिस्टम बनाएंगे। तीसरा हमारा वॉक इन पेशेंट्स के लिए, वो वॉक इन पेशेंट के लिए जैसे मैंने बताया पहले कि हम जैसे पर्ची निकलती है और बंदा वॉक इन आए और अपनी बारी का इंतज़ार के। चौथा और मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो टेली मेडिसिन के। हमारे सारे बंदे, आपको तो आजकल पेट्रोल भी बड़ा महंगा है, सारे के सारे अपने उनके मुख्तलिफ काम होते हैं, बाहर के पास ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं है। तो टेली मेडिसिन का ये एडवांटेज होगा कि लोग घर बैठे कनेक्ट कर सकते। बिल्कुल, टेली मेडिसिन बुनियादी तौर पर कोरोना में इसको ज़्यादा जो है वो इस्तेमाल किया गया, लेकिन अब दूसरी दीगर अमराज के लिए भी टेली मेडिसिन का सर्विसेज अस्पताल में बाकायदा तौर पर शोबा मौजूद है। एब्सोल्युटली, हमने यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की मदद से हम एक इंतहाई जदीद शोबा उसका बना रहे हैं, जिसमें ना सिर्फ के पेशेंट कॉल करके पूछ सकें बल्कि जो पेरीफ्री के हॉस्पिटल के डॉक्टर्स हैं वो भी हमें अपनी चीज़ें भिजवा के हमारे से मशवरा ले सकते हैं। और हमारा इरादा है कि 14 से 16 स्पेशलिटी में इसको स्टार्ट किया जाए। तो यही मेरा सवाल था जो अभी आपने बताया कि इसमें मुख्तलिफ स्पेशलाइजेशन के डॉक्टर वहाँ पर मौजूद होंगे। जी हाँ, तो उसमें जो हमारे 4 इंपॉर्टेंट क्लिनिकल सर्विसेज हैं उसमें मेडिसिन है, सर्जरी है, पीडियाट्रिक्स है और गायनी है। ठीक है, तो हमारी ये है कि इन सर्विसेज को हम वहाँ पे लें। उसके साथ जो हमारी दूसरी सर्विसेज हैं, सर्विसेज हॉस्पिटल की एक यूनिक खासियत ये है कि यहाँ पे फालिज के मरीज़ बहुत ज़्यादा आते हैं और हमारे पास जो हम इस वक्त टीम है जिसको डॉक्टर कासिम बशीर हेड कर रहे हैं, वो एक ऐसा सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं जिसमें जैसे ही बंदे को, ख़ासकर जिसका दिमाग में क्लॉट जाता है, उसकी सर्विसेज इस तरह की है कि अगर आप उसको ख़ास अमाउंट में एक ब्लड थिनर लगा दें तो वो बंदा जो है फॉलेज से कम्प्लीटली रिकवर कर सकते हैं। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज है मैं आवाम को भी देना चाहता हूँ कि फॉलेज के जैसे ही सिम्टम नज़र आए पेशेंट को फौरी तौर पे हॉस्पिटल लेके आइए। ख़ास कर क्योंकि अगर उस हालत में, ख़ास कर वो वाला फॉलेज जो कि क्लॉट की वजह से है, अगर जिस तरह हार्ट के अंदर आप जल्दी से क्लॉट वाली थिनर की दवाई दे देते हैं, इस तरह एक दवाई ऐसी भी है कि जो खून की शरीयानियाँ दिमाग को सप्लाई करती हैं, अगर उनको वो क्लॉट जल्दी मिल जाए तो वो क्लॉट डिज़ॉल्व हो जाता है और उनका फॉलेज जैसी माजूरी से बच जाते हैं। तो ये एक यूनिक सर्विस जो है ये हमारी सर्विस हॉस्पिटल में। बिल्कुल, वैसे तो ये आपका जो साबका अदारा है लाहौर जनरल अस्पताल, वहाँ पर काफ़ी ये मशहूर था कि जनरल अस्पताल में फालज का इलाज बहुत अच्छा किया जाता है, लेकिन आज आपसे सुना है कि यहाँ पर भी बहुत अच्छा अदारा है कि यहाँ पर फालज के अगर मरीज आते हैं तो आपने बताया तादाद भी ज़्यादा होती है और लोग यहाँ पर रजू करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हमारी थी ओपीडी की सर्विसेज। इन पेशेंट्स जो हैं वो हमारी सर्विसेज अल्हम्दुलिल्लाह जब से ये हेल्थ कार्ड सिस्टम गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस कराया तो उसके अंदर से उसकी क्वालिटी भी बेहतर हो गई है। और इंशाल्लाह अगर ये हेल्थ कार्ड सिस्टम चलेगा तो हमारी जो इन पेशेंट में बोथ
پیشنٹ کی سروسز اور جو ہماری ریونیو جنریشن ہے وہ بھی بہتر ہو جائے. ڈاکٹر صاحب دیہی علاقوں سے لوگ آتے ہیں بہت سارے اور ان کو ہیلتھ کارڈ کا نہیں پتہ ہوتا. کوئی ایسا آپ نے ڈیسک بنایا کہ لوگ اگر آئیں تو وہاں پر اپنی انفارمیشن لے سکیں؟ کیونکہ بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کیسے استعمال کرنا. ہمارا ایک ڈیڈیکیٹڈ ہے جہاں پہ ہم نے سارا ہیلتھ کارڈ سروسز اور ہمارا ایک اسپیشل AMS جو اس کو لک آفٹر کر رہا ہے. ہیلتھ کارڈ کے اندر جو بنیادی آئیڈیا ہے کہ آپ پیشنٹ کی کمپریہنسو سروسز دے رہے ہیں ایسی جیسے کسی پرائیویٹ ہاسپٹل میں, بٹ ایٹ اے لوور کاسٹ. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے اس کو ہم کافی اٹریکٹ, اس میں کچھ لیکن ہیں جو کہ ہم ابھی ایڈریس کر رہے ہیں, لیکن ابھی بھی ہم 30 سے 40% لوگوں کو ہیلتھ کارڈ کی یہ 80% to 90% ہونی چاہیے, لیکن اس میں ہمارے کچھ پریکٹیکل پرابلم چل رہی ہیں. انشاءاللہ میری امید ہے کہ اس موجودہ گورنمنٹ نے چونکہ اس کو انیشیٹ شروع میں کیا ہوا تھا تو اس لیے ان کی بھی انٹرسٹ اسی میں ہے, اور ہیلتھ کارڈ جب ایک دفعہ اسٹیبلش ہو جائے گا تو ہمارے ان پیشنٹ کیئر کی سروسز بالکل ہیلتھ کارڈ میں باقاعدہ طور پر انہوں نے بجٹ بھی جو ہے وہ جو اناؤنس ہوا ہے پچھلا اس میں رکھ دیا انہوں نے. تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا چونکہ اس وقت آبادی میں بے پناہ اضافہ ہو رہا ہے اور ہمارے ٹیچنگ اسپتالوں میں بہت زیادہ لوڈ ہے, اور میں بتا دیتا ہوں کہ ایک ڈاکٹر کئی مریضوں کو چیک کر رہا ہوتا ہے, اور ایسی صورتحال میں اگر سروسز اسپتال کی بات کریں تو سروسز اسپتال اس وقت جے روڈ کے اوپر ہے اور ایک مرکز سا بن جاتا ہے لاہور کا. چونکہ لاہور کو اگر دیکھا جائے تو جے روڈ ایک مرکز, ادھر جو مختلف جو علاقے جس طرح مغل پورہ اور دوسری طرف ٹھوکر نے, یہاں پر لوگ جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ جو ارد گرد وہ یہاں پر پہنچے. رش بہت زیادہ ہوتا ہے. آپ کا ایک منصوبہ تھا کہ اس ایمرجنسی کو سی کیا جائے, تو کیا اس پر کوئی عمل درآمد ہو رہا ہے یا ابھی وہ التوا کا شکار ہے؟ ابھی وہ پرپوزل تو بنا ہوا ہے, لیکن obviously ابھی نئی گورنمنٹ آئی ہے تو اب پرائرٹیز تھوڑی سی بہت ری ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے, لیکن وہ ابھی بھی ہمارے ادارے کا پروگرام میں شامل ہے اور اس کا باقاعدہ ہمارے نقشہ وغیرہ سارا کچھ بن چکا ہے. جیسے ہی ریسورسز اویلیبل ہوں گے تو یہاں پہ ایک شاندار بلڈنگ بنے گی جس کے اندر نہ صرف 7-8 منزلہ, نہ صرف اس کے اندر ایمرجنسی ہوگی بلکہ باقی شعبے بھی ہوں گے, اور آپ اس موجودہ جو ہمارا ایڈمنسٹریشن بلاک ہے اس کو گرا کے اس نے بالکل جسٹ لائک ریڈیالوجی ٹاور. جب آپ ریڈیالوجی ٹاور میں جاتے ہیں تو میں کئی دفعہ وہاں پر گیا ہوں, آدھا پیشنٹ تو اس ٹاور میں جاتے ہی ٹھیک ہو جاتا ہے, صفائی ستھرائی اور وہاں پر بڑا اسٹیٹ آف دا آرٹ, ایسے لگتا ہے کہ آپ کسی فارنر کنٹری کے اسپتال میں ہیں. تو اس طرح کے اگر ایمرجنسی کو تھوڑی سی تسیح دی جائے تو پیشنٹ جو ہے بیچارے جو سفر کرتے ہیں اور ایک بیڈ پہ 3 دن ہوتے ہیں وہ ایک مجبوری ہے, اس کو مریضوں کو کافی فائدہ ہوگا, اور امید کرتے ہیں کہ آپ اس کے اوپر فوکس کریں گے. اس میں ہمارا ایک اور بھی ہماری بھی گورنمنٹ کے ساتھ بھی اس میں ہے کہ اگر ہم کیچمنٹ ایریا ڈیفائن کر دیں نا ہاسپٹلس کے, جیسے سروسز ہاسپٹل کو ڈیل کرنے کے لیے شادمان اور اس طرح ارد گرد کے جو علاقے ہیں, تو اگر آپ کیچمنٹ ایریا ہر پیشنٹ کو پتہ ہو کہ سروس اسپتال کے پاس یہ 40,000 پیشنٹ ہے یا 50,000 پیشنٹ جو اس کا رجسٹرڈ پیشنٹ ہے, اس سے ہمیں بجٹ کی ایلوکیشن میں آسانی ہے. اس میں لوگوں کو پتا ہوگا کس ہاسپٹل پہ آنا ہے. ایمرجنسی آپ ایلوکیٹ نہیں کر سکتے. ایمرجنسی لیٹس سپوز کہ جو رجسٹرڈ تھا سروس اسپتال میں وہ کس طریقے سے گنگا رام پہنچ گیا, تو جیسے گنگا رام والے اس کو امیجیٹ فرسٹ ایڈ دیں گے اس کے بعد وہ اس کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں. تو یہ جو آپ رش کا ایلیمنٹ دیکھ رہے ہیں یہ کام ہو سکتا ہے, کیونکہ ٹیچنگ ہاسپٹل کا بنیادی کام ہے بچوں کو ٹرین کرنا, ایجوکیٹ کرنا, جو ہمارے میڈیکل اسٹوڈنٹس ہیں اور پوسٹ گریجویٹس ہیں. تو ان کے لیے ہمیں نہ صرف کلینکل والیوم چاہیے بلکہ ہمیں کوالٹی بھی چاہیے. کوالٹی اس رش کی موجودگی میں بڑی مشکل ہو جاتی ہے. تو سر اس وقت آپ کے ہسپتال میں فیکلٹی اور ڈاکٹرز کی کیا صورتحال ہے؟ کوئی آپ کو شدید کمی تو نہیں ہے ڈاکٹرز کی؟ دیکھیں ڈاکٹرز چونکہ ہمارے پیشنٹ کا ہاسپٹل کا جو بیڈ اسٹرینتھ ہے وہ بڑھ چکی ہے, یہ 1100 سے اب اس وقت 1650 ہے. جب آپ یہ آفیشیل ہے؟ جی اس وقت ہمارے پاس آفیشیل جو ہمیں نوٹیفائڈ بھی ہے وہ 1650. بالکل, اس سے بھی زیادہ ہوں گے ویسے, ہوں گے اس سے بھی زیادہ, لیکن یہ نوٹیفائڈ ہے اور اس حساب سے ہمارا بجٹنگ وہ سارا کچھ ہوتا ہے. تو اب جب آپ کے پاس اتنے ڈھیر سارے بیڈز اضافہ ہوں تو obviously you need more doctors, more nurses, more paramedics. تو اس کی وجہ سے ہماری ڈیمانڈ کبھی بھی اس طرح 100% پوری نہیں ہو سکی. فیکلٹی الحمدللہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ فیکلٹی خاص کر کچھ ڈائنگ اسپیشلٹی بنتی جا رہی ہیں, جیسے لوگ ENT میں بڑے کم جا رہے ہیں, اس طرح تھریسک سرجری ہے, یہ ایسی کچھ اسپیشلٹی ہیں جس میں, اور خاص کر نیورو سرجری ہمارے ہاں پنس جب سے بنا تو نیورو سرجری کے باقی جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے اندر وہ ان کی اکثریت کم ہو گئی ہے. تو کچھ ڈپارٹمنٹس جس میں ہمیں چیلنجز ہیں, لیکن ادروائز الحمدللہ یہ بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں, لیکن جو اصل موضوع ہے آج کے پروگرام کا میں آپ سے وہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ کس طرح لوگ جو ہے وہ انجری کا شکار ہوتے ہیں اور ہیلمٹ کا استعمال نہیں کرتے. بریک کے بعد تفصیلاً اس پر آپ سے بات کریں گے, ناظرین کو بتائیں گے کہ ہیلمٹ کا استعمال کرنے سے
کتنا زیادہ فائدہ ہوتا ہے. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد دوبارہ واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ٹو دا شو. پروفیسر ڈاکٹر فاروق افضل پرنسپل سمز میرے ساتھ موجود ہیں اور ہم سروسز اسپتال کے حوالے سے بات کر رہے تھے. انہوں نے تفصیلاً بتایا اسپتال کے حوالے سے, لیکن اب ایک اہم موضوع جو کہ ان سے میں ڈسکس کروں گا اور اس کا بہت زیادہ فائدہ بھی ہوگا ناظرین کو, چونکہ بہت سارے لوگ جو ہیلمٹ کا استعمال نہیں کرتے اور پھر جو ہے وہ جب خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو پھر سروسز اسپتال کی ایمرجنسی میں یا پھر جو ہے وہ لاہور کے دیگر ٹیچنگ اسپتالوں کی ایمرجنسی میں پہنچ جاتے ہیں, اور کئی لوگ تو اپنی جان کی بازی بھی ہار جاتے ہیں. لاکھوں لوگ بتائے جاتے ہیں پاکستان میں سالانہ اس طرح کا شکار ہوتے ہیں, اور اس حوالے سے جو ہے ہم ڈاکٹر صاحب سے بات کرتے ہیں کہ کتنا, وہ ہمیں ڈیٹا کے ساتھ بتائیں گے کہ کیا یہاں پر کتنے اسپتال میں لوگ آتے ہیں اس طرح. ڈاکٹر صاحب ہیلمٹ کا استعمال نہیں کیا جاتا, ہماری ایمرجنسی وارڈز بھر جاتی ہیں, پہلے ہی جو ہے وہ آپ کو پتا اوور لوڈڈ ہیں, ہمارے آبادی میں اضافہ اور ٹیچنگ اسپتال اتنے زیادہ نہیں ہیں. تو آپ کوئی ہمیں کوئی اندازے کے مطابق ڈیٹا بھی بتائیں کہ سروسز اسپتال میں کیا سچویشن ہے, ہم نے اس سے کیسے بچنا ہے, اور لوگوں کو اویئرنیس کے لیے آپ کیا بتائیں گے؟ اچھا, یہ بہت ضروری ہے. بڑا میں بلکہ آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے بڑا امپورٹنٹ ایک جو ہے مسئلہ ہائی لائٹ کیا ہے, اور اس میں عوام کے لیے بھی بڑا ضروری جاننا ہے. اس وقت دنیا بھر میں ہم کہتے ہیں کووڈ پینڈیمک آیا, لیکن دنیا کی سب سے بڑی پینڈیمک ٹراما ہے. 10 لاکھ سے زیادہ بندے ہر سال دنیا میں مر جاتے ہیں ٹراما کی وجہ سے. 10 لاکھ ہر سال. پاکستان میں اس وقت نمبر 1 نہیں, پورے دنیا میں نمبر 1 کاز آف ڈیتھ وہ ہے ٹراما. اچھا, اب ٹراما کی سب سے بڑی وجہ ہے روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹس. ٹھیک ہے, وائلنس بھی ہے, سارا کچھ ہے, لیکن روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ. سو میں آپ کو لاہور جنرل ہاسپٹل کا پچھلے 5 سال کا, کیونکہ میں وہیں سے آیا ہوں 3 مہینے پہلے, ہم نے 5 سال ٹراما اسٹڈی کیا وہاں پہ. پاکستان میں دنیا کی نسبت موٹر سائیکل کا ٹراما سب سے زیادہ ہے. بلکہ اگر ہم دیکھیں جب سے یہ جو روڈ فیروز پہ روڈ جو ہے وہ سگنل فری ہوئی ہے, اس سے موٹر سائیکل. تو ہم نے ایک اسٹڈی پریزنٹ کی جو کہ ہم نے بڑی ٹراما کانفرنس میں پریزنٹ کی, کہ ہمیں ہر سال لاہور جنرل ہاسپٹل میں 2400 مریض آ رہے تھے. آپ کو پتہ ہے لاہور جنرل ہاسپٹل میں ہیڈ انجری کی وجہ بھی اس کی شناخت تھی. اب وہ جو 2400 مریض آتا تھا روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ, اس میں سے 80% سے زیادہ موٹر سائیکل کے تھے, اور ان 80% موٹر سائیکل والوں میں سے 50% سے زیادہ کو ہیڈ انجری تھی یا ان کی بڑی ٹانگیں جو ہیں وہ فریکچر ہوتی تھی. اور ہیڈ انجری کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ایسے موٹر سائیکلسٹ جو تھے وہ انہوں نے ہیلمٹ نہیں پہنا ہوا تھا. اس کا مطلب ہے اگر صرف ایک سنگل موسٹ پبلک ہیلتھ میئر جب کیا جائے کہ اس میں صرف لوگوں کو انفورس کر دیا جائے کہ ہیڈ انجری بچنے کے لیے ہیلمٹ پہنایا جائے, خاص کر موٹر سائیکلسٹ کو, تو ہم ایک بہت بڑی پیمنٹ دیکھیں نا. اگر ہاسپٹل 2400 ہاسپٹل میں آ رہے ہیں اور 200-300 تو ریسیو ڈیڈ ہوتے ہیں کیونکہ آپ ان کا کچھ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, باقی جو آپ کے پاس 1700 بچتا ہے اس کے اندر سے 500 شدید زخمی ہیں. ان میں سے بھی چانسز ہیں کہ اگر آپ ان کو صحیح ٹریٹمنٹ نہیں ملے گا تو وہ مر جائیں گے, اور باقیوں کو تو مائنر انجری. لیکن جن کو شدید زخم ہے ان میں سے سب سے بڑا کاز آف ڈیتھ ان کی ہیڈ انجری. تو اس لیے یہ جو نئی پینڈیمک ہے ٹراما کی, خاص کر موٹر سائیکل ایکسیڈنٹس کی, اس پہ ہمیں بڑی توجہ دینے کی ضرورت ہے. دوسری میں نے گورنمنٹ کے میری سجیشن ہوگی کہ نہ صرف ہیلمٹ بلکہ وہاں پہ کچھ تھوڑا سپیڈ انٹرپشن جو ہے وہ بھی کیا جائے, تاکہ ایک موٹر سائیکل والا جو 80 کے بجائے 100-150 کی سپیڈ پہ جانے کی کوشش کر رہا ہے ایکچولی وہی ہے جو زیادہ. تو ابھی تو بلکہ نیا انڈر پاس ہی مان چکا ہے. ہاں, تو اب آپ یہ دیکھیے کہ اس کے فائدے بھی نہیں ہیں. اب ان چیزوں کے فائدے بھی ہیں اور ایٹ دا سیم ٹائم ہمارے لیے. اب اس میں ایجوکیشن اور انفورسمنٹ میں یہی 2 طریقہ کار ہیں بچوں کو, اور یہ اچھا ہے کہ ہماری ایجوکیشن کے ذریعے پیغام پہنچ رہا ہے کہ موٹر سائیکل ٹھیک ہے, اگر آپ کو چلانا ضروری ہے تو آپ اس لیے حفاظت کے ساتھ خاص کر ہیلمٹ کا استعمال کریں. اور ہیلمٹ ڈاکٹر صاحب وہ بھی کوالٹی, بالکل کوالٹی کا, یہ سوال بہت ضروری ہے. جی ایبسولوٹلی. اور ہم نے کافی سارے دیکھا ہے کہ بچوں نے اگر ہیلمٹ پہنا بھی ہے تو ان کو کافی سارے جو ہیڈ انجری میں ان کا جو ہیلمٹ کا ایلیمنٹ ہے وہ اندر اس کے گھس جاتا ہے. اچھا, یہ تھا لاہور جنرل ہاسپٹل کا. سروسز ہاسپٹل کا جو ڈیٹا ہے وہ لاہور جنرل ہاسپٹل کی طرح تو نہیں ہے, لیکن اس میں بھی اب میں آپ کو بتاؤں جنوری میں ہمارے پاس 1114 پیشنٹ ٹراما کے ساتھ آئے. اس مئی میں, اور وہ سارے موٹر سائیکل کی وجہ سے حادثات کا شکار. اس میں موٹر سائیکل کم ہے,
دوسرا ٹراما بھی ہے، لیکن جو مئی والے ہیں وہ 1426 ہیں، جو اب اس میں آن ایوریج ہم نے، چونکہ میں ابھی نیا ہوں یہاں پہ، میں نے کیلکولیٹ نہیں کیا کہ ہمارا ٹوٹل موٹر سائیکل کا ہے، لیکن ہماری زمپشن یہی ہے کیونکہ یہ جو ایل جی ایچ کے سامنے یہ جو روڈ گزر رہی ہے جیل روڈ، یہ بھی آلموسٹ سگنل فری ہے، تو اس میں بھی جب آپ آتے ہیں تو آپ سپیڈ سے آتے ہیں. بالکل ایسا ہی، ٹھیک ہے. تو اس لیے جو سب سے زیادہ موٹر سائیکلسٹ کیا کرتا ہے، وہ کس طریقے سے کوشش کرتا ہے کہ جو بھی تھوڑا سا اس کو گیپ ملے اس کے اندر سے گزرنے کی، وہ جو ہے وہ ٹھیک ہے، اور آتا بھی اسی سپیڈ کے ساتھ ہے، تو پھر وہ اس کو سیکنڈری انجریز بھی ہوتی ہیں، وہ میزائل کی طرح اڑتا ہے، دوسری سائڈ پہ گاڑی آ رہی ہے وہ اوپر سے چلی گئی ہے یا اس کو لگ گیا ہے. تو اس لیے میری عوام سے بھی اور آپ کے ذریعے بھی یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ماں باپ کے لیے بھی کہ موٹر سائیکل دیتے وقت اپنے بچے کو دیکھیے کہ اس کو صحیح طرح موٹر سائیکل آتی ہے، اس کو وہ پرنسپل رول سارے آتے ہیں کرنے، اور ایٹ لیسٹ اس کی یہ میک شور کریں کہ وہ اس نے ہیلمٹ. اور اس میں ڈاکٹر صاحب جو آپ کی باتوں سے میں نے جو گیس کیا ہے کہ جو ہمیں ٹریفک قوانین کا جو ہے وہ جو اس کے اوپر عمل درآمد وہ بہت ضروری ہے. فارن کنٹری میں نے بھی بہت سارے ملکوں کا وزٹ کیا، وہاں پر تو جو لین اور لائن اس کا بہت زیادہ جو ہے وہ اس پر عمل درآمد کیا جاتا ہے، ضرورت نہیں ہوتی کسی کے کوئی ادھر سے ادھر آ جائے. بالکل. لیکن یہاں پر ہمارا ایسا سسٹم نہیں ہے. اس میں گورنمنٹ نے ایک اچھی چیز یہ کی ہے کہ انہوں نے ایک موٹر سائیکل کی لین علیحدہ بنانے کی کوشش کی ہے، جو کہ انتہائی ایسے اگر آپ جیل کنال پہ دیکھیں گے انہوں نے بنائی تو ایک اچھی، ایون مال روڈ پہ بھی انہوں نے بنایا ہوا ہے. اس طرح کے انسینٹیو یا انیشیٹو لینے سے آپ چیزیں کم کر سکتے ہیں. اور دوسرا خاص کر ایجوکیشن کہ بھئی ہیلمٹ بڑا ضروری ہے، اور اس کے بعد اس کی انفورسمنٹ کہ ہیلمٹ نہیں ہے تو آپ کو اچھا جرمانہ ہو تاکہ ایٹ لیسٹ پریونشن ہو اس چیز کے. ڈاکٹر صاحب یہاں پر تو آپ ہیلمٹ کی بات کر رہے ہیں کہ چلو ہیلمٹ پہن لیں لوگ، لیکن سنڈے کی صبح اگر آپ دیکھیں کنار روڈ یا پھر یہ فیروز پور روڈ، وہ جو ون ویلر ہیں وہ نکلتے ہیں، اور وہ کتنا خوفناک کھیل ہے. اور متعدد بار محکمہ ٹریفک کی جانب سے، پنجاب حکومت کی جانب سے، ٹی وی کے اوپر جو ہے وہ الیکٹرانک میڈیا کے اوپر باقاعدہ ایک مہم چلائی جاتی ہے ان کو اویئرنیس دینے کے لیے، لیکن وہ پھر باز نہیں آتے، اور وہ ہماری پولیس بھی ان کو نہیں پکڑ سکتی، اتنے خطرناک لوگ ہیں. میرا خیال ہے کہ جس طرح کائٹ فلائنگ پہ، پتنگ بازی پہ گورنمنٹ نے بڑا انیشیٹو لیا، دیکھیں نا ایک بندے کی ڈور کاٹ گزرتی ہے تو آپ اتنا سخت ایکشن لیتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں تو بہت زیادہ لوگوں کی جان جا رہی ہے. تو میرا خیال ہے گورنمنٹ کا فوکس اس پہ بھی آنا چاہیے کہ یہ ون ویلنگ ہے یہ اس سے بھی خطرناک ہے جو کہ ہم کائٹ فلائنگ اور باقی چیزیں کریں. بالکل ایسا، تو اس کا سدباب ہونا چاہیے. تو سر آپ کے ٹراما سینٹر کی یہاں پر کیا صورتحال ہے؟ ہمارا ٹراما سینٹر آپ کو پتہ ہے جو ٹیچنگ ہاسپٹل ہیں ان ساروں کے ٹراما سینٹر ایک لائف سیونگ جگہ ہے، لیکن چونکہ ہمارے ریسورسز کم ہیں، پاپولیشن زیادہ ہے، تو ہمارے ٹراما سینٹر ہر وقت بیزی ہیں. اور جب آپ بیزی ہوتے ہیں تو اس میں ہر بندہ جس کے کسی عزیز کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اس کی ایکسپیکٹیشن بڑی ہائی ہوتی ہے کہ سب سے پہلے مجھے ڈیل کیا جائے، اور اس وجہ سے کیا ہوتا ہے وہ فرسٹریٹ ہوتا ہے، پھر وہ سفارشیں بھی تلاش کرتے ہیں. میری ان ساروں سے گزارش ہے کہ ہم ٹریاج کرتے ہیں. ٹریاج کا مطلب ہے ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ ٹراما کے ساتھ آیا تو اس میں سے سب سے پہلے کس کی لائف کو سب سے زیادہ تھریٹ ہے، ہم اس کو حساب سے پہلے اس کو ڈیل کرتے ہیں. اگر ہمارے ڈھیر سارے پیشنٹ آئیں تو ہمارا ٹریاج کا پرنسپل یہ ہوتا ہے کہ اچھا ان میں سے میکسیمم کتنوں کو ہم بچا سکتے ہیں. تو ہمارے ریلیٹیوز کو، جو ہمارے وزٹرز ہیں جن کی فیملیز انجرڈ ہوتے ہیں، بچے انجرڈ ہوتے ہیں، ان ساروں سے میری ریکویسٹ ہے کہ تحمل کا مظاہرہ کیا کریں. جب آپ آ کے ڈاکٹرز کے اوپر پریشر ڈالیں گے، ان کے اوپر چڑھائی کر دیں گے، تو وہ تو بیچارے اس کنفیوز ہو جائیں گے اس چیز کے اندر. ان کو آپ تھوڑا سا تعاون دیجئے، وہ آپ کے لوڈ ون کی جان بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. جب آپ ان کے ساتھ تعاون کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی لوڈ ون کی جان بچنے کے زیادہ امکانات ہیں. ان کے ساتھ تعاون کریں کیونکہ ہم سارے ایک ٹیم کا مانند ہوتے ہیں نا. وہ ایک انجری ہوگی ہے، اب ڈاکٹرز کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ اس بندے کی جان بچائی جائے، اور اس میں جب خدا نخواستہ اپنی انجریز کی وجہ سے واقعات بھی ہو جاتے ہیں، ہاں، تو پھر وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جان تو اللہ تعالیٰ کے ہی ہاتھ میں سب کچھ ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ اچھا یہ ڈاکٹر کی غفلت کی وجہ سے، ایسا نہیں ہے. پھر وہ پورا ایک ہجوم آ جاتا ہے، پھر وہ ایک ہجوم آ جاتا ہے. تو میری سے یہی گزارش ہے کہ آپ اس چیز کو کائنڈلی انڈرسٹینڈ کیجئے. وہ ڈاکٹر جو اس وقت ڈیوٹی پہ ہے اس کو، وہ آپ اکیلے کو ڈیل نہیں کر رہا، وہ ملٹیپل کام ایک وقت میں کر رہا ہے. تو ڈاکٹر صاحب اس کا مطلب یہی ہے کہ پریونشن ہم کریں، اور پریونشن یہی ہے کہ کتنے فیصد سر ہم یہ کم ہو سکتا ہے کہ ہم ٹریفک قوانین پر عمل درآمد شروع کر دیں. جو موٹر سائیکل ہمارے بہت زیادہ استعمال کی جاتی ہے اس کو دیکھیں، میں اس میں ہیلمٹ کا استعمال کریں. میں اس میں چاہوں گا، میرا بچہ امریکہ میں جب میں تھا، میرے بچوں کو ان کی جو کلاس 1 میں ہی ان کے ٹیچرز
روڈ پہ لے کے بتاتے تھے کہ روڈ پہ کیسے چلنا ہے. ایون سائیکل پہ جو عام سائیکل ہے وہ بھی آپ نے ہیلمٹ کے بغیر نہیں چلنا. تو جب آپ بچوں کے اندر سٹیزن شپ شروع میں ڈال دیں گے, ہاؤ ٹو لیو ایز اے رسپانسبل سٹیزن. سب سے بڑا المیہ ہماری یہ ہے کہ ہمارے کریکولم میں بچوں کو ابھی تک یہ نہیں بتایا جاتا ہے, ان کو نمبر لینے کی طرف دوڑ لگوائی جا رہی ہے, بٹ ان کو یہ نہیں بتایا جا رہا کہ ایک ذمہ دار شہری آپ نے کیسے بننا ہے. تو اگر ہم چھوٹا کلاس 1 سے ہی بچوں میں اسٹارٹ کر دیں تو ان کو پتا ہوگا کہ اچھا میں نے اچھا اسٹوڈنٹ علیحدہ چیز ہے, اچھا اور ذمہ دار شہری بننا علیحدہ چیز ہے. اور ہمارے ارد گرد ہی لوگ ہیں جیسے سری لنکا ہے اور بھی ملکوں نے یہ چیزیں اپنے کریکولم میں ڈالی ہیں کہ بچے کو. اب سری لنکا ترقی پذیر ہے ہماری طرح, لیکن پھر بھی انہوں نے یہ شامل کیا. انہوں نے یہ شامل کیا ہے کہ بچہ جو ہے وہ اس کو ایک ذمہ دار شہری بنانا سب سے بڑا کام ہے. ڈاکٹر صاحب یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ آپ سے بات کرتے ہیں. ناظرین بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ٹو دا شو. پروفیسر فاروق افضل صاحب میرے ساتھ موجود ہیں اور ہم خاص طور پر اس ایک اہم ایشو کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ جس طرح ہماری سوسائٹی میں جو موٹر سائیکل سوار ہے وہ ہیلمٹ کے بغیر جب سفر کرتے ہیں تو بہت سارے لوگ حادثات کا شکار ہونے کے بعد ایمرجنسی وارڈز میں آ جاتے ہیں اسپتالوں کے, اور پھر کئی لوگ بیچارے زندگی کی بازی بھی ہار جاتے ہیں. ان سے کیسے بچنا ہے, ڈاکٹر فاروق افضل صاحب نے باقاعدہ طور پر ہمیں ایک ڈیٹا دیا, بتایا کہ کس طرح کتنے لوگ اس تعداد میں آتے ہیں جنرل اسپتال میں یا پھر سروسز اسپتال اور دیگر اسپتالوں میں. تو اس کو کم کیا جا سکتا ہے اگر ہم اویئرنس کے طور پر اگر ہم یہ سمجھیں کہ یہ قوانین پر عمل درآمد کریں, ٹریفک قوانین پر عمل درآمد کریں, اور موٹر سائیکل چلاتے ہوئے اگر کوالٹی ہیلمٹ استعمال کریں. یہ نہیں کہ آپ سستا ہیلمٹ استعمال کریں, کوالٹی ہیلمٹ استعمال کریں. ڈاکٹر صاحب سوال یہ ہے کہ بہت سارے لوگ یہ سوال اٹھا دیتے ہیں اور ٹریفک وارڈن کے ساتھ اکثر یہ لڑائی ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں جی ان کو دمہ ہے, ان کا سانس بند ہوتا ہے, ہیلمٹ وہ نہیں پہن سکتے. ہیلمٹ انہوں نے لیا ضرور ہے اور موٹر سائیکل کے جو اس کا ہینڈل اس کے ساتھ رکھا ہوا ہے. اس کے اوپر آپ کیا کہتے ہیں؟ اچھا, اس میں دو چیزیں. ایک تو انوائرمنٹ ہماری کافی, آپ کو پتہ ہے باہر اس وقت شدید گرمی ہے, گرمی میں جب ہیلمٹ پہنا ہوتا ہے تو وہ انڈرسٹینڈیبل ہے, لیکن ہیلمٹ کے ہمیشہ سامنے آپ کو پتہ ہے ایک سپیس ہے جو ہوادار, تو ایسا کوئی نہیں ہے میرے خیال. لیم ایکسکیوزز, ہاں یہ لیم ایکسکیوز ہے. آپ کی لائف جو ہے وہ مور امپورٹنٹ ہے, وہ ایسا کوئی چیز نہیں. اگر آپ کو خدا نخواستہ دمے کا کچھ اٹیک ہے تو آپ آرام سے ایک سائڈ پہ کھڑے ہو کے اپنا وہ پمپ استعمال کر سکتے ہیں اور وہ آپ کو فنکشن. تو ڈاکٹر صاحب ویسے یہ کیا سائیکی کیا ہے کہ کیوں نہیں پہننا چاہتے لوگ؟ مختلف قسم کے لیم ایکسکیوزز بناتے ہیں. ایک تو عادت نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور عادت کیا چاہیے, رول آف لا کو ماننے کی عادت نہیں ہے پاکستان میں. رول آف لا میرا خیال ہے, میں نے جیسا پہلے گزارش کی کہ اگر ہم کلاس 1 سے بچے کے مائنڈ میں ڈالیں گے رول آف لا, تو پھر وہ بڑے ہو کے رول آف لا کو پڑھ گئے. آپ ڈر کے مارے سے ٹیمپریری تو نہیں چینج کر جائے, لیکن جو اندر سے چینج ہے وہ تبھی سے آئے گی جب اس کے بچپن میں اس کی عادت ڈالی جائے گی. تو میرا تو خیال ہے کہ اس کو اسکول کے مضمون کے طور پہ سلیبس میں شامل کیا جائے. ایبسلیوٹلی. ایک تو آپ کی یہ تجویز ہے. دوسری سر, چونکہ آپ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیں پورے سروسز اسپتال کے اور سمز کے آپ سربراہ ہیں, آپ کیا تجویز دیں گے ٹریفک کو, ٹریفک وارڈنز کو یا محکمہ ٹریفک کو, کہ یہ جو ناقص قسم کے ہیلمٹ سڑکوں پر پڑے ہوئے ہیں اور ان سستے ہیں, لوگ سستا دے کر لے لیتے ہیں, اور آپ نے بتایا کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیلمٹ بھی پہنتے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ انجری کا شکار ہو جاتے ہیں, تو اس کے اوپر کوئی تجویز ہے سر آپ؟ میری تو ایک تجویز ہوگی کہ ہمارا جو ٹریفک ڈپارٹمنٹ ہے ماشاءاللہ بہت زیادہ ڈیڈیکیشن سے ہمارے ٹریفک وارڈنز کام کرتے ہیں, اور ہمارے سٹی پولیسنگ بھی بہت اچھی ہے. ان کو ایک تو اسکولوں میں جانا چاہیے, کالجز میں جانا چاہیے, تاکہ وہ اویئرنیس کریٹ کر سکیں بہت کہ ہیلمٹ پہننا ضروری ہے, اور دوسرا کوالٹی. اور کوالٹی انیشیٹ کرنا یہ بیسکلی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا کام ہے. جو ہمارے وہ ادارے جو انڈسٹری سے تعلق رکھتے ہیں, جو اسٹینڈرڈائزیشن کرتے ہیں, ان کو یہ میک شور کرنا چاہیے کہ یہ ایک سٹینڈرڈ ہے, اس سٹینڈرڈ کے علاوہ کوئی اور ہیلمٹ جو ہے وہ نہیں بننا چاہیے, اور اگر خراب بن رہا ہے تو اس کو کنفسکیٹ کرنا چاہیے اور اس کو جرمانہ کرنا. بالکل جی, کوالٹی اگر ہیلمٹ استعمال کریں گے انشاءاللہ جو ہے وہ انجری کا شکار لوگ کم ہوں گے. ڈاکٹر صاحب کی بہت یوزفل باتیں, تجویز, ایسی تجاویز جو کہ اگر محکمہ ٹریفک کے جو وہ بھی دیکھے اور اس کے ساتھ ساتھ جو شہری ہیں وہ دیکھے, تو کافی حد تک جو ہے ہم اس کے اوپر قابو پا سکتے ہیں, اور اویئرنیس بھی دینے کی اشیاء ضرورت ہے. ڈاکٹر صاحب اب آتے ہیں ہم آپ کے انسٹیٹیوٹ کی طرف, جہاں پر آپ بطور سربراہ پرنسپل کام کر رہے ہیں, اور میں یہاں پر بات کرنا چاہتا ہوں کہ چونکہ ایک ایسا نام پروفیسر فیصل مسعود محروم صاحب, وہ بھی اسی ادارے کے پرنسپل اور پائنیئر پرنسپل تھے, انہوں نے اس ادارے کو بنایا. تو سر ایک سمز, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سمز ایک اچھا ادارہ ہے, اس وقت ٹاپ کے میڈیکل کالجز میں ہیں, تو سر اس وقت آپ بطور سربراہ کام کر رہے ہیں, تو آپ سمجھتے ہیں کہ مزید اس کو اوپر لے جانے کے لیے کچھ کر رہے ہیں آپ؟
بالکل. ایک تو ہے کہ آپ نے جیسے فیصل مسعود صاحب کا ذکر کیا، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے. وہ انہوں نے 9 سال جب وہ یہاں کے پرنسپل رہے، ہی واز اے سیکنڈ پرنسپل، لیکن یہ سارا ادارہ جو یہ بلڈنگ ہے ان کی زیر نگرانی، اور ان کا ایک اپنا ویژن تھا. اور یہ ان کا ویژن تھا. آپ نے دیکھا اس بلڈنگ کے آرکیٹیکچر میں ان کی ساری چیزیں خوبصورتی موجود ہے. بالکل ان کا ویژن یہ تھا کہ باقی میڈیکل کالجوں سے بہت زیادہ ڈفرینٹ ہے. بہت ڈفرینٹ ہے، بالکل ڈفرینٹ ہے. چونکہ یہ بڑے ایک اسٹریٹجک لوکیشن پہ واقع ہے، تو اس کالج سے، اس کالج کے اسٹوڈنٹ سے، اس کالج کی فیکلٹی سے لوگوں کو ایکسپیکٹیشن بہت زیادہ ہے. اللہ کا شکر ہے کہ یہ جیسے ہی کالج سٹارٹ ہوا، اس وقت ہمارا جو ایم کیٹ کے ایڈمیشنز میں جو ہمارا انیشل ایڈمیشن، اس میں یہ نمبر 3 میرٹ ہے. ہماری کوشش ہے کہ یہ اس کا وہ میرٹ بھی اوپر ہو. دوسرا نہ صرف میرٹ بلکہ جو اس کے گریجویٹس ہیں، ہماری کوشش ہے کہ وہ گریجویٹ جب مارکیٹ میں جائیں تو وہ ایک کمپیشنیٹ ڈاکٹر اور ایک پروفیشنل ڈاکٹر کے طور پہ پہچانے جائیں. اور اللہ کا شکر ہے 2003 سے لے کے اب تک کافی ایسے گریجویٹس ہیں جو نہ صرف ملک میں بلکہ ملک سے باہر کام کر رہے ہیں، اور ادارے کا بھی اور اپنے ملک کا نام بھی روشن کر رہے ہیں. ہم نے کچھ چینجز ادھر لانے کی کوشش ہے، جو ہمارا ویژن بھی ہے. اس وقت جو ماڈرن میڈیکل ایجوکیشن ہے، اس کا جو ساری کی ساری ڈائمینشن ہے وہ آؤٹ کمز کے اوپر ہے. وہ ہے کہ آپ بچوں میں کیا کمپیٹنسی دیکھنا چاہتے ہیں، ان کو آپ اپنے زیر نگرانی رکھ کے اس حساب سے آپ ان کے کریکولم ڈیوائز کریے. آج کل سب سے زیادہ ضروری ہے بچہ کمپیٹنٹ ہو، بچہ جو ہے اچھا کمیونیکیٹر ہو، کولیبریٹر ہو، پروفیشنل ہو، رول ماڈل ہو، ریسرچر ہو. اب یہ 5-7 کمپیٹنسیز ہیں. ہمارے جتنے بھی ایجوکیشنل پروگرام ہیں وہ ان بچوں کے اندر یہ 7-8 کمپیٹنسیز ڈیولپ کریں. تو اس کے لیے ہم نے 2-3 چیزیں کی. ایک تو ہم نے ریسنٹلی مینٹورشپ پروگرام، کیونکہ ہم جو کچھ بھی ہیں اپنے استادوں کی وجہ سے، اپنے ماں باپ نے ہمیں پیدا کیا، اس کے بعد ہم استاد ہیں. تو اچھے لوگ وہ ہیں جو لکی ونز ہیں جن کو اچھے استاد مل گئے. تو ہم چاہ رہے ہیں کہ مینٹورشپ پروگرام ہو، میڈیکل اسٹوڈنٹس اور ہمارے جو ٹیچرز ہیں ان کے درمیان ایک محبت، بھائی چارے اور ان کے ساتھ ایسا رشتہ ڈیولپ کرے کہ جو مینٹر ہے اس کو مینٹی کی ڈیولپمنٹ کا احساس ہو. تو ایک تو ہم نے یہ کیا ہے. دوسرا آج کل ایک نیا کریکولم جسے کہتے ہیں انٹرسٹیبل پروفیشنل ایکٹیویٹی، کہ ہم ایسی ذمہ داریاں جو کہ ایک پروفیشن میں خاص کی ذمہ داریاں ہیں، جیسے ڈاکٹر کیا کرتا ہے، وہ ہسٹری لیتا ہے، ایگزامن کرتا ہے، ٹیسٹ ایڈوائز کرتا ہے، پیشنٹ کونسل کرتا ہے، اچھا آپریشن کرتا ہے. تو ہم نے اس کو ڈیفائن کر کے ان کو ایز پروفیشنل ایکٹیویٹیز ڈیفائن کر دیا ہے. اور بچوں کو تاکہ اندازہ ہوگا کہ جب میں نے گریجویٹ بننا ہے تو یہ کمپیٹنسیز میرے اندر آنی چاہیے. جو صرف تھیوری نہیں ہوگی، وہ پریکٹیکل بھی اس کو پتہ ہوگا. تو جب سیمس کا گریجویٹ پاس آؤٹ ہوگا تو انشاءاللہ اس کو پتہ ہوگا کہ میں نے یہ بننا ہے. اس کو آپ نے ایک ریسیپی دے دی ہوئی ہے، تو اس حساب سے سارے 5 سال میں بھی کوشش کرے گا اور آئندہ بھی وہ کوشش کرتا ہے. تو میرے خیال ہے یہ جو 2 چینجز ہم نے کیے، ای پی اے بیسڈ کریکولم اور مینٹورشپ، یہ انیشیلس ضروری ہیں. اور اس کے لیے ہم اس وقت اپنی ساری فیکلٹی کو نہ صرف نیشنل بلکہ انٹرنیشنل ایکسپرٹس کی مدد سے ان کو ٹرین کر رہے ہیں، اور اگلے سال یہ ساری کی ساری چیزیں ہم نے انفورس کریں. بالکل. اور سر آپ غیر نصابی سرگرمیوں کو کتنی اہمیت دیتے ہیں میں نے میڈیکل اسٹوڈنٹس کے لیے خاص طور پر؟ ابھی ریسنٹلی ہمارا میڈیکل وہ ختم ہوا اسٹوڈنٹ ویک، تو کالج میں ہم نے جتنی بھی کو کریکولر ڈرامہ ہے، میوزک ہے، موویز ہیں، بلکہ سب ہم نے بچوں کے لیے کانسرٹ بھی ارینج کرایا. ان ساروں کا مقصد ہے کہ بچے براڈ مائنڈیڈ ہوں. یہ صرف آپ کے انسان، صرف آپ ڈاکٹر نہیں ہیں، آپ زندگی میں معاشرے کے دوسرے حصے بھی ہیں نا، آپ کے باقی رولز بھی ہیں. تو آپ ووکیشن کے علاوہ اپنی لائف میں بہتر، اور لائف میں بہتر بندے وہی بہتر ہوتے ہیں جو ایز اے ہول لائف کو لیتے ہیں. تو ہر بچے میں بڑا ٹیلنٹ تھا. کوئی اچھا ڈیبیٹر ہے، کوئی اچھا میوزیشین ہے، کوئی اچھا ڈرامہ کر لیتا ہے. ان کو ہم کہتے ہیں سافٹ سکلز. اور بچوں کو ہم میسیج دیتے ہیں کہ آپ کی جو ہارڈ سکل ہیں اس کے علاوہ جو لائف میں آپ کو سکسیسفل کرتی ہیں وہ آپ کی سافٹ سکلز ہیں. تو جب آپ بچوں کو ایک نرسری دیتے ہیں، ایک اپرچونٹی دیتے ہیں، تو وہ ان کی سافٹ سکل ڈیولپ ہوتی ہیں. تو سر فیکلٹی کے بارے میں کیا کہیں گے؟ سمز کی جو فیکلٹی ہے، ہیلتھ کی فیکلٹی، میرا تو چونکہ میں تو ہمیشہ ان کو نمبر 1 کہتا ہوں. ہمارے پاس ایسے زبردست لوگ ہیں. آپ ہماری سرجری میں لے لیں، گائنی میں لے لیں. گائنی میں ہماری جو وائس پرنسپل ہیں وہ ماشاءاللہ زبردست ہیں، اس ادارے کے لیے بہت اچھا کام کری. پلاسٹک سرجری میں فرید احمد خان ہے ہمارے، وہ ایک ٹاپ کا نام ہے دنیا، وہ ایک نہ صرف پاکستان کے بلکہ باہر بھی ان کا ایک نام ہے. اس طرح آئی ڈپارٹمنٹ ہمارا خالد وحید صاحب ہیں، زبردست وہ آئی سرجن ہیں، اور میڈیسن کے لوگ بھی. تو ہمارا ادارہ ماشاءاللہ ایسے لوگوں سے بھرا ہوا ہے جن کے پاس نہ صرف ٹیلنٹ ہے، جذبہ بھی ہے اور ڈیڈیکیشن بھی ہے. تو انشاءاللہ اس میں مایوسی نہیں ہے. میرا اپنا
اپنا ذاتی خیال ہے کہ یہی ٹیم سے انشاءاللہ یہ تو سر اس وقت کتنی سیٹس ہیں آپ کے پاس MBBS کی؟ اس وقت گورنمنٹ نے لاسٹ ایئر سے ہماری 220 سیٹس کر دی. پہلے ہمارے پاس 200 سیٹس تھیں, اب لاسٹ ایئر سے ہمارے پاس 220 ہیں. اب اگلے سال پتہ نہیں کتنی ہوگی, لیکن اس وقت 220 ہیں ہمارے. اضافہ ہوا ہے؟ ہاں 20 کا اضافہ ہوا. ٹھیک ہے. تو سر واٹ اباؤٹ ٹرانسپورٹ آف دا اسٹوڈنٹس؟ آپ نے کچھ دن پہلے ایک باقاعدہ افتتاح بھی کیا تھا. ہمارے پاس کچھ بسیں تھیں جو خراب تھی, اب ہماری 5 ہماری بسیں بالکل ٹھیک ہیں, اور اس کی وجہ سے ہمیں انیبل ہو سکے تھے کہ ہم ان کے لیے ایکسٹرا روٹ بنا سکتے تاکہ اپنے بچوں کی ٹرانسپورٹ کا ہم لک آفٹر کر سکیں. تو سر کوئی میسج آپ کا اسٹوڈنٹس کے لیے؟ میں اسٹوڈنٹس کو ایک ہی میسج دیتا ہوں کہ یا جو چیز بھی کرو پیار اور محبت سے کرو, کہ جب آپ اس کے اندر پیار اور محبت ایڈ کرتے ہیں تو اس کا جو نتیجہ ہوتا ہے وہ آپ کی امیجنیشن سے بھی بیانڈ ہوتا ہے. تو لو واٹ ایور یو ڈو. بہت شکریہ سر, آپ نے قیمتی ٹائم دیا, اور ہم نے تفصیلاً جو ہے وہ ایک تو اویئرنیس کے اوپر بھی بات کر لی, اور ایک سمز جو ایک ادارہ ہے اور سرفسز اسپتال کے حوالے سے بھی آپ نے ہمیں بتایا ہمارے ناظرین کو. تو ناظرین, آج ہمارے ساتھ موجود تھے پروفیسر ڈاکٹر فاروق افضل, پرنسپل سرفسز اسپتال سمز, اور ان سے ہم نے خاص طور پر آج کا جو موضوع تھا وہ ہیلمٹ کے اوپر تھا. لوگ ہیلمٹ کا استعمال کریں تاکہ اپنی جان بچا سکیں, اور شہری جو ہے وہ خاص طور پر جو ٹریفک قوانین اور پر اگر عمل درآمد کریں گے تو بہت زیادہ شرح کم ہو جائے گی. ٹراما کی وجہ سے بہت سارے لوگ جو ہے وہ حادثات کا شکار جب ہوتے ہیں تو وہ آتے ہیں ٹیچنگ اسپتالوں کے ایمرجنسی وارڈ میں. سرفسز اسپتال کے ایمرجنسی وارڈ بھی چونکہ فیروز پور روڈ اور جے روڈ ملتا ہے اور اس کے اوپر ہے, تو کافی سارے لوگ ادھر بھی آتے ہیں, کہ ڈیٹا بھی آپ کو بتایا گیا. لہٰذا ٹریفک قوانین پر عمل درآمد کریں اور اپنی جان بچائیں اور ہیلمٹ کا استعمال کریں. تو آج کے اس پروگرام میں اجازت چاہتا ہوں, نئے پروگرام میں نئے موضوع کے ساتھ میں حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.